बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है इस पे बात करेंगे कि हालात दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग थोड़ी सी हुई थी और इस वक्त भी हालात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। तकरीबन 5 हफ्ते हुए हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तमाम जो सरहदी गुज़रगाहें हैं वो भी बंद पड़े हैं और ऐसा कोई इम्कान भी मुस्तक़बिल करीब में उसके खोलने का नहीं है। इनके असरात पे बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के दरमियान ये हालात कैसे पहुँचे, और बात करूँगा अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान साहब से, जो आजकल लाहौर में जो बेकन हाउस यूनिवर्सिटी है BMU, वहाँ पर एक सेंटर है, थिंक टैंक टाइप सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, उनके सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आप इस्लामाबाद आए, हमें वक्त दिया आपने। मोस्ट वेलकम। और पहला बिल्कुल आसान सा सवाल, अक्सर हमसे भी लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान में लोग खुश थे कि जब तालिबान की हुकूमत आ गई 2021 में, लेकिन हालात फिर जंग की तरफ चले गए। तो मतलब है कि अगर मैं आपसे सादा सा सिंपल सवाल करूं, 1 2 3 4 5 वजूहात कि आखिर कौन सी वजूहात हैं, आप एक सफ़ीर की हैसियत से अपने अफ़गानिस्तान में सर्व किया है, कि वजूहात क्या है कि हम जंग पर पहुंच गए? मेरा ख्याल है एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की रियासतों के दरमियान, स्टेट्स के दरमियान एक कशीदगी शुरू से रही है। जब ये अफ़गान जिहाद हो रहा था, बाद में US और नेटो के ख़िलाफ़ तालिबान भी लड़ रहे थे, दोनों की रियासतों में एक इख्तलाफ पाया जाता था। और जब ये जो मैकेनिज़्म नेगोशिएट करने की जैसे अभी बात हो रही है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ मैकेनिज़्म नेगोशिएट किया जाए, उस वक्त भी हम 2017-18 में अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ एक मैकेनिज़्म नेगोशिएट कर रहे थे, और उस मैकेनिज़्म का मकसद भी ये था कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर किस तरह काबू पाया जाए। हालांकि उस वक्त तालिबान यहाँ से एक जंग में कर रहे थे US और नेटो के ख़िलाफ़ और अशरफ गनी की हुकूमत के ख़िलाफ़। फिर 2021 में तालिबान आ गए, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि अब चूँकि यहाँ से गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला हो चुका है, तो अब अफ़गान तालिबान की हुकूमत के साथ और अफ़गान हुकूमत के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात इस्टेब्लिश हो जाएंगे। लेकिन फिर ये जो TTP और BLA का मामला, या आप ये कहें कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला एक नई फॉर्म में ज़्यादा शदीद होता गया, और फिर यही दोबारा से कशीदगी का बायस बना। एक अफ़गान नई स्टेट जो है जो तालिबान के अंडर है और पाकिस्तान के दरमियान, और ये फिर अब कशीदगी एक नए लेवल पे पहुंच गई है, और इस तरह मिलिट्री एस्केलेशन हुई। दोनों साइडों ने डायलॉग भी करने की कोशिश की, कतर और तुर्की ने भी इंटरवीन किया, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। मेरा ख्याल में यहाँ पे मैं ये समझूंगा कि ये कहना चाहूँगा कि दोनों साइड्स को, लेकिन ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान के साथ एक मैकेनिज़्म में आना पड़ेगा, एक जॉइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म। पिछली हुकूमत ने भी, अशरफ गनी की हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ उस मैकेनिज़्म में एग्री किया था, तो अभी भी इनको एग्री करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर कुछ इख्तलाफ है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, क्या रूल्स ऑफ प्रोसीजर होंगे, क्या तरीक़ेकार होगा, उसमें दोनों साइड्स बायलैटरली डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा मंसूर साहब, मैकेनिज़्म की बात आपने की, मैकेनिज़्म एक लिहाज से तो कुछ न कुछ तो है भी, लेकिन चलो खैर, अब एक नए मैकेनिज़्म की बात जो आपने सालिसों का जिक्र किया, कतर तुर्की का, जी, तो दोहा से शुरू होके इस्तांबुल तक जो 3 अदवार हुए मुज़ाकरात का, मैकेनिज़्म उसमें है, लेकिन मैकेनिज़्म कुछ चीज़ों के बाद है। मैकेनिज़्म से पहले पाकिस्तान के उनसे मुतालबात, अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान को तजावीज़, वो एक टक्कर वाला एक सिलसिला है। मैं आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा। पाकिस्तान उनसे कहते हैं कि एक फ़तवा जारी करे आपके अमीर, और फतवा में ये कहें कि जो लोग यहाँ जाएंगे पाकिस्तान, तो उनकी जो बैत है अमीर के साथ वो ख़त्म हो गई है, एक बात। दूसरा, पाकिस्तान चाहता है कि आप वहाँ पे जितनी भी लीडरशिप है तालिबान की, पाकिस्तानी तालिबान की, जो कि वो नहीं मानते, उनको आप या गिरफ्तार करें, हमारे हवाले करें, ये अफ़गान साइड का कहना है। तो उन्होंने इनकार किया, वो कहते हैं कि आप मुज़ाकरात करें मुसल्लह ग्रुप्स के साथ, और जो वहाँ पर अगर लोग गए हैं तो वो आपका मामला है, और अफ़गान अगर हो तो हम उसको लेने के लिए तैयार है।
تو ایک ٹکر ہے کیونکہ پاکستان کی ریاست کی پالیسی کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. تو اب کہاں حالات جا لیکن رہے میں ہیں؟ اس میں یہ کہوں نا یہ بھی ایشوز نئے نہیں ہیں کیونکہ دونوں سائڈوں کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا وہی آڑے آ رہا ہے. یہ ایشو اس وقت بھی تھا. افغان حکومت نے اس وقت ڈیمانڈ کی تھی پاکستان سے کہ ایک فتویٰ ایشو کریں. پاکستان نے ایک فتویٰ ایشو کیا پیغام پاکستان کے نام سے, پیغام پاکستان کے نام سے, اور اس میں یہی تھا کہ جی یہ ٹیررزم صحیح نہیں ہے اور مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, اور پاکستان کے لیے تھا, وہ پاکستان کے نام تھا. تو اگر اس وقت پاکستان اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو افغان طالبان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ نہیں ایشو کر سکتے, تو ان کو وہ خود ہی کسی اپنے جو بھی ان کا ریلیونٹ انسٹیٹیوشن ہے جس کا انہوں نے نام بھی لیا ہے اس میں ایشو کروا دیں فتویٰ. لیکن پاکستان کا ذمہ امیر کا ہے نہیں, لیکن اگر میں نے سنا ہے جی ٹھیک ہے, دیکھیں اگر امیر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی. امیر نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی افغان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہ لڑے جا کے. پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے گا, ہم نہیں اجازت دیں گے. یہ تو جینوئن ڈیمانڈز ہیں نا. تو اگر یہ ایشو ہو سکتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ڈویبل ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے, اور وہ جو آپ جو دوسرا ایشو کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے لیڈرز ہیں ان کے بارے میں انٹیلیجنس کے لیے جوائنٹ مانیٹرنگ میکینزم کے ذریعے ان کو پاکستان چاہتا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, یہ سارے ایشوز پہ ایکشن جو نہیں ہو رہا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہا, اعتماد کی کمی ہے. اعتماد کی. اگر ہم ایک کمیشن جوائنٹ مانیٹرنگ کمیشن یا کسی بھی میکینزم میں پاکستان اور افغانستان آ جائیں اور وہ ان معاملات کے اوپر انٹیلیجنس بھی ایکسچینج کریں, ایکشن لیں. آخر افغان طالبان اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے خلاف ٹیررزم میں انوالو ہیں, تو ان کے خلاف ان کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ ایکشن تو ان کے اوپر لینا پڑے گا نا. تو میرے خیال میں کہ یہ دونوں سائڈز ایک دوسرے سے خائف ہیں, خاص طور پہ افغان طالبان بھی کچھ پاکستان سے خائف ہیں کہ پاکستان ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. حالانکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے, ہمارے سیکیورٹی فورسز کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں, ہمارے سویلینز کی شہادتیں ہو رہی ہیں, ہمارے جو پروجیکٹس کو ٹارگٹ کیا گیا سی پیک اور دوسرے پروجیکٹس کو ان گزشتہ 2 سالوں میں, تو اس کے خلاف کوئی ایکشن تو ہونا چاہیے نا. افغان سائڈ اگر ایک ایکشن نہیں لے سکتی تو دوسرا ایکشن ہو سکتا ہے, لیکن یہ دونوں کو جوائنٹ مانیٹرنگ میکینزم میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. میڈیا کے تھرو یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. آپ کے خیال میں پاکستان میں جو آپ نے ذکر بھی کیا حملوں کا اور اس میں جانی نقصان کا, آپ کے خیال میں اس مسئلے کے حل میں پاکستان تو کہتے ہیں کہ افغانستان کا ایک رول ہے, آپ ایک سفیر کسی سے دیکھتے ہیں کہ واقعی افغان کا اس میں ایک رول ہے کہ مسئلے کا حل ہو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ تو آپ کا ہے. دیکھیں ٹی ٹی پی کا مسئلہ ایک زیادہ بڑا مسئلہ ہے جس میں پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کے گروپس یا سپورٹ موجود ہے وہ جو ایکشنز لے رہے ہیں پاکستان کی ٹیریٹری پہ, وہ پاکستان کو پاکستان کے اندر ڈیل کرنا ہوگا. لیکن پاکستان کے لیے مشکل میں اضافہ تب ہو جاتا ہے جب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں گروپس یا فائٹرز یا کمانڈرز, اور وہ پھر ان کی طرف سے کوئی سپورٹ نیٹ ورک ہے. یہی انٹیلیجنس میکینزم کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا سپورٹ میکینزم ہے, اور وہ اس کا جب رول آتا ہے اور یہاں پہ وہ ٹیررزم ہوتا ہے. اب افغان طالبان کا سمپلی یہ کہہ دینا کہ وہ وہاں نہیں ہیں, افغان طالبان کی تجویز پہ 2022 میں جب پاکستان کے سیکیورٹی پرسنل نے مذاکرات کیے تھے وہاں پہ, تو نور ولی محسود اور دیگر کمانڈرز وہاں پہ موجود تھے, ان سے ہی مذاکرات ہوئے تھے. ابھی بھی افغان طالبان نے یہ نہیں کہا کہ وہاں موجود نہیں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے اس پوزیشن سے دونوں سائڈز کو آگے نکل کے اس معاملے کو ایڈریس کرنا ہوگا, اور ایک دوسرے کے متعلق جو لیک آف ٹرسٹ ہے اس سے ڈیل کرنا ہوگا. ٹھیک, اچھا یہ موضوع تو ہو گیا. دوسری بات اب یہ ہے کہ تمام جو بارڈر کراسنگز ہے, سرحدی گزرگاہیں, وہ بند ہے. پاکستان نے چونکہ بند ہے تو افغانستان سے بیان آیا ہے کہ ہم نے 3 مہینے میں اپنے ادویات بند کرنے ہیں, تقریباً تجارت بند کرنا ہے. یہاں لوگوں نے مظاہرے کیے خیبر ضلع میں, کیونکہ اس ٹریڈ کے ساتھ آپ تو وہاں رہے ہیں, تو اس کے ساتھ تو جو لوکل ہیں وہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اکثر پاکستان اور افغانستان کے تاجر جب بھی ملتے ہیں کابل میں, کبھی کبھی ہم چلے جاتے ہیں اس کے ایز اے صحافی, وہ کہتے ہیں کہ تجارت کو آپ پولیٹیکل سے علیحدہ کریں, آپ اس موقع کے حامی ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگین اس معاملے کا حل جو ہے وہ دونوں ملک جب تک ایک ڈائیلاگ میں, ایک میکینزم میں
بیٹھیں گے نہیں نکلے گا. اور میں اس لیے بار بار آپ کو 2018 والے میکینزم کا ذکر کر رہا ہوں. اس میں وہ صرف سیکیورٹی کے اوپر نہیں تھا, وہ ایک کمپریہنسو میکینزم ایگری ہوا تھا دونوں سائڈوں کے درمیان. آپ اس میکینزم کا نام نہ لیں, آپ کوئی اور میکینزم کر لیں, لیکن اس میں 3 ایشوز کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہوگا. ایک تو یہ سیکیورٹی اور ٹیررزم کے جو گروپس, ٹیررسٹ گروپس جو ہیں ان کا, یا ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے یا ان کے کمانڈرز ہیں, ان کے خلاف کس طرح ایک انٹیلیجنس میکینزم ہو, پاکستان انٹیلیجنس شیئر کرے, افغانستان کو اگر داعش کے متعلق کچھ شکوک ہیں وہ ہم سے انٹیلیجنس شیئر کرے, اور دونوں سائڈز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس معاملے کے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں. لیکن ساتھ 2 ایشوز اور جوڑنے پڑیں گے اس میں, اور اگر انہیں نہیں جوڑیں گے تو پھر جو ٹرسٹ کا جو فقدان ہے وہ دور نہیں ہوگا. اور وہ یہ ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو لوگوں کی موومنٹ ہے, وہ 50 ملین لوگ رہتے ہیں اس بارڈر کے اوپر, ان کی موومنٹس 5 کروڑ لوگ اس بارڈر کے, یا افغان پروونسز میں یا پاکستانی پروونسز میں, ان کی ایک نیڈ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا ہے. ٹرائبل ریلیشنز ہیں, سوشل ریلیشنز ہیں, اکنامک کانٹیکٹس ہیں, تو ان کے درمیان موومنٹ کا ڈاکومنٹڈ موومنٹ ہو, ویزاز کے تھرو بھی ہو سکتی ہے, لیکن کوئی دونوں ملکوں کو بیٹھ کے کوئی ایک ضابطہ تو نکالنا پڑے گا. اور تیسری چیز ہے کہ افغانستان اور پاکستان اکنامک کانٹیکٹس کے بغیر ان کے درمیان حالات نارملائز نہیں ہو سکتے, اور اس کے لیے چاہے وہ ٹرانزٹ ہو, چاہے ٹریڈ ہو, بارڈرز کو کھولنا ہو, تو وہ بھی اس میکینزم کا پارٹ ہونا چاہیے. تو اگر یہ میکینزم بنا لیں دونوں ممالک, تو یہ سارے جو ایشوز آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس سے نکل سکتے ہیں. ایک آپ نے بات کی کہ سیکیورٹی اور دہشت گرد آپ نے لفظ استعمال کیا گروپس کے لیے. وہ افغان سائڈ جو ہے, افغان طالبان, وہ داعش کے خلاف تو لڑتے ہیں, اس کو خارج اسلام سے وہ قرار دیتے ہیں. داعش بھی اسی طرح کا موقف رکھتے ہیں افغان طالبان کے لیے. لیکن جو دیگر ہے, ٹی ٹی پی ہے, حافظ گلبادر گروپ ہے, القاعدہ ہے, پی ٹی آئی ایم ہے, ازبکستان اسلامی موومنٹ ہے, تاجکستان کا انصار الاسلام ہے, اس طرح ان کو وہ کہتے ہیں غیر ملکی مجاہدین, یا ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہتے ہیں حافظ گلبادر کہ یہ وہاں سے نکالے گئے ہیں تو یہ مہاجر ہے. تو یہ والی اگر وہاں سوچ ہے کہ یہ غیر ملکی مجاہدین ہے, تو پاکستان اس کو ٹیررسٹ سمجھتا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لسٹ پہ بھی کچھ لوگ, یہ مسئلہ کیسے ہے؟ تو دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہاں پہ افغان طالبان کو بھی اپنے آپ کو گریجویٹ کرنا پڑے گا, آگے نکلنا پڑے گا کہ وہ اب ایک گروپ کے طور پہ نہیں ڈیل کر رہے, وہ ایک اسٹیٹ ہیں, ایک ریاست کو کے نمائندہ ہیں, ریاست کی حکومت کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو اس میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ غیر ملکی مجاہدین ہمارے پاس بیسڈ ہیں. تو اگر پاکستان اگر کچھ مجاہدین اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہوا, تو پاکستان کرٹیسائز ہوتا ہے, ماضی میں ہوتا رہا ہے افغان طالبان کی وجہ سے. تو اس وقت افغان طالبان کو آگے کی طرف دیکھنا ہوگا, اور یہ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دنیا ان کے بارے میں کیا کہتی ہے. آپ نے خود مینشن کیا, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے میکینزم جو ہیں وہ ان کے مطابق یہ سارے ٹیررسٹ گروپس وہاں موجود ہیں. پاکستان ہی نہیں, پاکستان کے علاوہ جو دیگر ای ٹی آئی ایم, آئی ایم یو, القاعدہ, داعش, یہ لوگ موجود ہیں. اور اسی طرح دوسرے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور انٹیلیجنس اسیسمنٹس کیا ہیں, جس میں ترکی بھی ہے, قطر بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا تو اب ٹیررزم کی لینڈسکیپ جو ہے اس کا ریکارڈ دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اسیسمنٹس کی صورت میں موجود ہے. تو یہ جو ہم ترکی اور قطر کے ساتھ بیٹھ کے جب افغانستان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, تو افغان طالبان اس چیز کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے نا, کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان نے خود اس مسئلے کا حل نکالنا ہے, لیکن ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں کی پریزنس موجود ہے. اس میں ہم تو صرف ان سے یہی ہیلپ مانگ رہے ہیں کہ یہاں افغانستان کے علاقے سے اگر کوئی سپورٹ آ رہی ہے, یہ جو کمانڈرز وہاں موجود ہیں, ابھی بھی وہاں پہ رپورٹس کے مطابق ٹی ٹی پی کے کمانڈرز موجود ہیں, تو اس کا حل تو ایک باہمی طور پہ میکینزم یا کوآپریٹو فریم ورک کے ذریعے ہی نکلے گا. آخری سوال, آپ نے ذکر بھی کیا قطر کا, ترکی کا, اب کل روس نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی تیار ہے ثالث کے لیے. پھر ایران کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ, بلکہ اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ثالثی کے لیے بھی تیار ہے, لیکن ہم ایک ریجنل کانفرنس کرنا چاہتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان صلح کے لیے اور یہ کے لیے. یہ جو ثالث کا رول ہے, پاکستان کا ماضی میں موقف رہا ہے کہ بائیلیٹرلی ایشو ریزالو ہو, جو بھی ہو. آپ سفیر کیسی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مطلب ہے کہ ہم نے کیوں ایکسیپٹ کیا دیگر کے رول کہ وہ آ کر کے ہماری صلح کریں؟ اصل میں افغانستان کا جو ایشو ہے
اس کے دو حل ہیں. ایک تو سب سے پہلا حل، جس طرح آپ نے کہا، میں بھی اس بات کا حامی ہوں کہ ثالثی کی پاکستان اور افغانستان کو ضرورت نہیں ہے. پاکستان اور افغانستان کے اتنے گہرے تعلقات ہیں ٹرائبل لیول پہ، اور پاکستان فیسیلیٹیٹ کراتا رہا ہے افغان طالبان کے تعلقات دنیا کے ساتھ. جب انہوں نے دوحہ پیس پروسیس میں جانا تھا تو پاکستان اور افغانستان کی ایک تو بائیلیٹرل جو ڈائلاگ ہے وہ ہونا چاہیے. بائیلیٹرل لیول پہ تعلقات کو ایڈریس کرنا پڑے گا پاکستان اور افغانستان کو. دوسرا جو ایشو امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ کبھی جہاد تھا، کبھی انسرجنسی تھی. افغانستان 50 سال سے ایک اس طرح کے فیز میں ہے جس کے لیے آپ کو ایک ریجنل پروسیس بھی چاہیے، اور ریجنل کانفرنس کی جو پروپوزل ہے وہ میرے خیال میں بہت مناسب پروپوزل ہے، تاکہ وہ ریجنل کانفرنس اب یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے، اس میں ریجن کے پلیئرز افغانستان بھی شامل ہو، کہ افغان طالبان افغانستان کا فیوچر کس طرح دیکھتے ہیں. اگر ان کا وہ پاکستان کے معاملے میں اور دیگر ممالک کے معاملے میں بھی اگر وہ ٹیررسٹ گروپس کی پریزنس کو وہاں پہ ایکنالج نہیں کرنا چاہتے، یا اس کو وہ غیر ملکی مجاہدین کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر ایک ڈفرینٹ پوزیشن ہے، یہ ایک مختلف پوزیشن ہے. جو ان کو چاہیے، جو دنیا ان سے تقاضا کر رہی ہے، ریجن ان سے تقاضا کر رہا ہے، وہ میرا خیال ہے معاملہ ریجنل کانفرنس میں ایڈریس ہو سکتا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے ایران، روس کے ساتھ ساتھ چین اور سینٹرل ایشین کنٹریز کو، چین کے یہاں وائس منسٹر آئے تھے، تو چین اور سینٹرل ایشین کنٹریز چونکہ وہ نیبرز ہیں، ایران، پاکستان اور دیگر جو اہم خطے کے ممالک ہیں، ان کا ایک ریجنل پروسیس ہونا چاہیے. تو دو رویا حل ہوگا، یعنی دو ٹریکس پہ کام ہوگا، ایک بائیلیٹرل اور ایک ریجنل. تو آپ کے خیال میں آخر چند سیکنڈ میں جواب دیجیے گا کہ جو دیگر ممالک کا جو انٹرسٹ ہے، اچھا انٹرسٹ کیوں پیدا ہوا ہے، ایک بات یہ مختصر بتائیے، اور آپ کے خیال میں یہ مسائل کی حل کی طرف موومنٹ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، انٹرسٹ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ایک تو ٹیررزم کے ایشو پہ دیگر ممالک کو بھی کنسرنز ہیں کہ ETIM ہے، IMU ہے، القاعدہ، داعش کی وجہ سے US کا کنسرن بھی ہے، تو اس لیے ہے. اور دوسرے ایک میرا خیال ہے کہ اس وقت ابھی تک بھی دنیا جو ہے افغانستان کے اندر اب ملٹری انٹرونشن دوبارہ نہیں چاہتی، اور اس لیے میرا خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ریفارم آئے، اور خود ہی وہ ریفارم آئے اور افغانستان ٹیررزم کی طرف سے نکل کے ریجنل اکنامک کنیکٹیوٹی کی طرف جائے. تو اس لیے ابھی مارگلا ڈائلاگ میں سینٹرل ایشیا کے بھی کچھ نمائندے آئے ہوئے تھے، میری ان سے بات چیت ہوئی، وہ بھی اس بات کے حامی ہیں کہ کسی طرح اس خطے کو جنگ سے آزاد کیا ہے. بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب، پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر، اور اس وقت لاہور میں BMU جو بیکن ہاؤس یونیورسٹی ہے اس میں سینٹر فار پالیسی ریسرچ کے سربراہ ہیں، ان سے بات کر رہے تھے. تاریخ یاد چاہے گا.